अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज समाअत थी उस दरख्वास्त की जो शाह खबर साहब ने फ़ाइल की, जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन जो है वो एक ही दिन और कंसेंसस डेट पर होने चाहिए। वो उस बात पहले 8 तारीख तक के लिए हुई थी मुलतवी, लेकिन फिर उसकी अचानक आज समाअत मुकर्रर की गई। और आज की कार्रवाई में हुकूमत ने तो एक बार फिर मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन PTI ने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। शाह साहब, आप जो आज की कार्रवाई थी इसके बारे में अब आपकी क्या राय है और क्या आप देखते हैं आगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पिटीशन थी उसका मकसद यही था, और वो मैं समझता हूँ कि एक दानिशमंदाना हमने बात की थी, और उस पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ मुत्तफिक हो जाती तो ये बड़ा अच्छा था। क्योंकि पाकिस्तान में हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि पंजाब में और KPK में जो है वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन पहले हो जाएं, और कि उन्हीं गवर्नमेंट्स के नतीजे में जो उसमें मुंतखब होंगी उसके नीचे जब ये कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे अक्टूबर में, तो क्या वो मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना हो सकेंगे? तो उसका तो आंसर बिल्कुल नहीं, नो में है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको आइडिया को पसंद किया, और फिर जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ आई उन्होंने भी इसको आइडिया को बड़ा अप्रिशिएट किया। उसके नतीजे में मुज़ाकरात भी चलते रहे PTI के और PDM और उनके इत्तेहादियों के, लेकिन 3 उसके जो दौर हुए, और उसके बाद आज जो है वो PDM वालों ने तो बिल्कुल मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी शो की, साद रफ़ीक साहब ने भी और फारूक इशनाइक साहब ने भी, कि हम मज़ीद जो है वो मुज़ाकरात कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी हम में है। लेकिन अमेजिंगली मैं तो समझता हूँ कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो PTI का मौक़िफ़ बयान किया, और उन्होंने मज़ीद हुकूमत के कोर्ट के पूछने पर भी कि क्या आप मज़ीद जो है वो मुज़ाकरात जारी रख सकते हैं, हम आपको टाइम दे सकते हैं, लेकिन मैं अफसोस से कहता हूँ कि उन्होंने वो मुज़ाकरात के जो है वो दरवाज़े बंद कर दिए। पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कभी भी मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं करते। जिसके बाद फिर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, हमने ये पिटीशन जो है हमने ये इसमें लोगों को बुलाया था ताकि एक कंसेंसस डेवलप हो जाए, इसको हम फिर मुनासिब हुक्म के साथ जो है इसको हम निपटा देंगे। तो उसमें मैंने बीच में बल्कि ये भी कोशिश की कि मैंने तो साद रफ़ीक साहब भी खड़े थे, तो मैंने कहा कि इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम कहते हैं कि आपने क्यों रिव्यू फ़ाइल नहीं किया, आप रिव्यू फ़ाइल करें, अभी भी हो सकता है। और दूसरा मैंने ये भी गुजारिश की उनसे कि क्योंकि अगर ये एक तारीख़ के नुक्ते पे अगर इत्तेफाक राय नहीं है, बाकी चीज़ों पे इत्तेफाक राय है, तो फिर आप लेवल थोड़ा सा बढ़ा दें। उसमें PTI के चेयरमैन इमरान ख़ान और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, उनको भी वीडियो लिंक पे ले लें, और हो सकता है कि वो किसी जो है एक नुक्ते पे आ जाएं, एक तारीख़ पे, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो मैं ये कंक्लूड इसको ये करूँगा कि पॉलिटिशियंस के पास ये बड़ा अच्छा मौका था कि वो मामलात अपने ख़ुद तय कर लें। अब ये अदालतें तय करेंगी, और जब अदालतें तय करेंगी तो फिर वो जिसके फ़ायदे में होगा वो तो उसको लाउडली सपोर्ट करेगा। पॉलिटिशियन को अगर कह रहे हैं तो फिर आप जिसका ड्यू क्रेडिट उसको दें। PDM और हुकूमत तो अभी तक राज़ी है, और वो उनको मिन्नत तरला कर रही थी कि आ जाए। मैं समझता हूँ कि तो PDM को आज इखलाकी फ़तह हुई है, PDM और उनकी जमातों को, क्योंकि उन्होंने आज भी फ्लेक्सिबिलिटी शो की। वो हो सकता है कि उनका पॉलिटिकल एक टेक्टिक हो, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको बड़ा अच्छा प्ले किया, और मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकली आज PTI ने लूज़ किया। राना आसिम साहब, हम इसी बात को थोड़ा सा लेके आगे चलते हैं इस दूसरे एंगल से कि जो आपने समाअत सुनी उसमें जो रवैया भी देख लिया पॉलिटिशियंस का, लेकिन मैंने जो रवैया नोट किया चीफ जस्टिस का, वो उसमें मुझे पता नहीं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। मुझे कई जगह ये भी लगा कि चीफ जस्टिस ने गलत बयानी से काम लिया है। एक जगह जब उन्होंने कहा कि हमारे सामने माजी में ये पॉइंट्स नहीं रखे गए, तो अगर आप इलेक्शन कमीशन की पिटीशन देखें तो उसमें ये पॉइंट्स रखे गए हैं, एक दिन के इलेक्शन ना होने के जो मुज़म्मरात है वो। और हुकूमत ने भी बार बार ये कहा, और पहली दफ़ा वो जब ये कहते हैं कि जब आपने बाइकआउट किया तो हमने भी अस्सलाम वालेकुम कह दिया। पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स करते हैं,
آپ راشد صاحب میں اس پہ یہ کہوں گا کہ عدالت کی طرف سے جو اب تک جو آیا آج جو مجھے فیل ہوا وہ یہ کہ چیف جسٹس جو تھے وہ خاص سے ڈیفینسو جسے کہیں کہ وہ وہاں پر وہ نظر آ رہے تھے. بار بار انہوں نے جو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم کسی پولیٹیکل گیم میں جو ہے وہاں پہ وہ نہ آئیں. بار بار ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم کوئی اس کے اوپر آرڈر نہیں جاری کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئی ڈائریکشن نہیں دینا چاہتے. اور اس سے پہلے بھی جو انہوں نے ان کا بار بار یہ اس پہ پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہاں پر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے کریں. جو البتہ آپ نے بات کی کہ جی ہمیں بتایا نہیں گیا, جو غلط بیانی کی بات ہے, جو میرا جہاں تک اندازہ ہے وہ یہ کہ ان کے سامنے بعض حقائق جو ہیں وہ تاخیر سے آئے. جیسے وزارت دفاع کی جو رپورٹ تھی جو ان کیمرہ بریفنگ جس کا آج بھی چیف جسٹس نے تذکرہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بہت ساری باتیں جو معلوم ہی نہیں تھی کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں. تو وہ غلط بیانی میں اس کو نہیں کہوں گا, لیکن میں اس کو یہ کہوں گا کہ بہت ساری ایسے حقائق تھے جو شاید عدالت کے علم میں نہیں تھے. جب ان کے پاس وہ تب آئے تو اس کے بعد ان کے لیے جب اس سے پہلے ہی وہ 14 مئی کا جو الیکشن کے حوالے سے وہ فیصلہ دے چکے تھے, اب جو ہے وہاں پہ صورتحال ان کے لیے بھی خاصی مشکل ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ وہاں پر اس حوالے سے وہ بار بار اس چیز کے اوپر کہہ رہی ہے کہ جی مذاکرات جاری رہنے چاہیے, اس کے اوپر ہونے چاہیے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اسے بیک آف کر گئی ہے, وہ وہاں پر بالکل اس چیز سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے. تو اب یہ صورتحال خاصی ان کے لیے مشکل رانا ہوتی صاحب جا جو رہی ہے. سیکورٹی ایشو ہے اور اس کے بارے میں تو بعد میں بھی اگر حقائق سامنے آئے تو اس کو کورٹ کو سیریس لینا چاہیے, لیکن وہ ایک بڑی عجیب سی لاجک دے رہے ہیں. کیا چاہیے, کیا گارنٹی کہ 8 اکتوبر تک یہ حالات ٹھیک ہو دیں گے, اور کیا دوران جنگ بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. اور مطلب وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو بھی حالات ہیں سیکورٹی کے جو بھی حالات ہیں آپ دیکھیے بس ہمارا جو آرڈر ہو گیا اس کو امپلیمنٹ کریں. ساتھ یہ کہنا کہ ہم پالیٹکس نہیں کر رہے, اس سے آپ کتنا متفق ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. وہاں پر آج بھی چیف جسٹس نے جو تھا وہ ترکی کی مثال دی اور کہا کہ ترکی میں جو ہے جو زلزلہ آیا اس کے باوجود بھی جو ہے وہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جنگوں کے دوران بھی جو ہے وہ انتخابات ہوتے رہے. تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ اگر آج یہاں پر انتخابات ہوں, یہ انہوں نے ان کو کہا. لیکن اب سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ اس بات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں. لیکن جو ایک وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آج انہوں نے فاروق نائک سے بھی سوال کیا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ الیکشن جو آئینی مدت دی گئی ہے 90 روز کی, اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کہا جی بالکل نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ جو کانسٹیٹیوشنل جو بار ہے, اب اس کی وجہ سے اسی کو ہی وہ بار بار جو ہے فوکس کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے, اور وہی پلی لے کر وہ وہاں پر ججز جتنے بھی ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں. لیکن جو آج ان کا جو نقطہ نظر آیا وہاں پر, وہ عدالت بھی اس چیز کے اوپر ایگریڈ تھی کہ وہاں پر اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. وہاں پر اگر آپ سیاسی لوگ جو ہے مذاکرات کے ذریعے بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکال لیں تو زیادہ بہتر ہے. اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر سیاسی جماعتیں مل کر کوئی حل نکال بھی لیں تو اگر وہ 90 دن والا جو آئین کی جو بائنڈنگ ہے وہ پھر کہاں جائے گی. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ وہاں پر فلیکسیبل ہے, وہ اس حوالے سے فلیکسیبل ہے کہ اگر تو سیاسی جماعتیں ہو جائیں تو وہ وہاں پر اس پہ کوئی ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے, لیکن اس کے بغیر ریلیکسیشن نہیں دی جا سکتی. اب یہ کانسٹیٹیوشن کے کس حصے کے تحت جو ہے وہ ان کو وہ ریلیکسیشن دیں گے, کس طرح سے ہوگا, یہ عدالت ہی بہتر وہ اس جانتی کی ہے. مثال موجود ہے, الیکشن ایکٹ ہے جس کے تحت ناگزیر حالات میں ماضی میں الیکشن جی بالکل, ملتوی لیکن ہوا, وہ بے بھی نظیر وہاں کا پہ وہ سارے وہ ہے شہادت کے حالات ہیں موقع وہاں پر پہ جی. بالکل اس کو وہ کیا جا سکتا ہے. وہ گنجائش تو ہو نکل سکتا ہے سکتی ہے, گنجائش وہ لیکن نکالی جا سکتی ہے, جی. لیکن عدالت ابھی تک جو گنجائش نکالنا نہیں ریلیکٹڈ چاہ نہیں رہی ہے. ہے. جی بالکل, اور ان کا صرف وہ یہی ہے کہ فوکس یہی ہے بار بار یہی کہ جی بات چیت کے ذریعے کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی ایک ڈیٹ فکس کر کے اگر وہ آ جائے سیاسی جماعتیں تو ٹھیک ہے ہم اس چیز کو الاؤ کر دیں گے, ادروائز ہم نہیں الاؤ کریں گے. بہرحال آج کی جو سماعتی وہ مکمل ہو گئی ہے اور اس پر ایک کوئی آرڈر بھی آئے گا. تو اس طرح یہ پٹیشن تو اب ڈسپوز آف ہو جائے گی کہ الیکشن ایک ہی دن ہوں اور سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں. اب جو دو آرڈر باقی رہ گیا فیلڈ میں وہ ہے 14 مئی کو الیکشن کا. اس پر اگر حکومت عمل درآمد نہیں کر پاتی تو عدالت کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیا عدالت اس کو ری وزٹ کرنا چاہے گی یا الیکشن کمیشن کی ریویو پٹیشن پر کوئی نیا آرڈر دے گی یا کنٹمپٹ کی طرف جائے گی؟ راشد صاحب آج جو وہاں پر جو بات چیت ہوئی اس میں وہ یہ بار بار جو تھا عدالت کی طرف سے بھی تھا کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے ریویو اس میں فائل نہیں کیا گیا. اگر اس میں ریویو فائل کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بالکل واقعی ہی عدالت اپنے کیونکہ جو ساری سچویشن ان کے سامنے نظر آ رہی ہے, جو وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال ہے, بار بار جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں ریویو میں جا کر اس کے اوپر فیصلے کے اوپر کچھ دیکھا جا سکتا ہے. ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے وہ بھی فائل ہو چکی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ
ایک ہی دن الیکشن والا جو معاملہ ہے وہ شاید آج سیٹل ڈاؤن ہو جائے کہ اس میں شاید عدالت اس میں ٹائم دے یا اس میں وہاں پر وہ اپنے آرڈر کو پرانے آرڈر کو ہی کر یہ تو عدالت جہاں تک ریویو کا تعلق ہے عاصم تو حکومت کے لیے بڑی مشکل ہے. پہلے تو وہ پہلے دن سے وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ ہم 3 کا بینچ نہیں مانتے, فل کورٹ ہو یا 4-3 کا فیصلہ جو ہے جی وہ بالکل درست یہی ہے. مسئلہ ہے کہ اور اگر دوسرا یہ کہ وہ تسلیم اگر کر لیتے ہیں, اگر ریویو فائل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آرڈر وہ تسلیم ہو گیا جی بالکل. اور اس میں بڑا ہائی رسک ہے کہ حکومت ریویو مسترد کر سکتی ہے, اس کے بعد حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہے گا. جی بالکل وہ ایسے ہی ہے کہ الیکشن اگر کروائے. وہ وہاں پر بالکل اگر ان کا وہ 3-2 کا اگر بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو وہاں پہ اگر تسلیم کر لیا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے بعد حکومت کے پاس آپشنز جو ہیں وہ وہاں اس پر لیے بالکل نہیں رہیں گے. میری رائے یہ ہے کہ مطلب میری سمجھ یہ ہے کہ حکومت ریویو میں نہیں آئے گی. لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ وہاں پر حکومت ریویو میں نہیں جائے گی. دیکھتے ہیں کہ پھر کیا حکومت کنٹمپٹ فیس کرتی ہے اور عدالت اس کنٹمپٹ کو جی لمبا بالکل. چلا کر. اور میری ہماری بھی اس حوالے سے وکلاء سے بات ہوئی, شاہ خبر صاحب سے جو اس میں جو وکیل تھے, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کنٹمپٹ کی طرف جائے گا اور اس میں صرف ایک حکومت نہیں ہوگی, اس میں بہت سارے ہوں گے, حکومتی وزراء بھی ہو سکتے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ہو سکتا ہے اور دیگر ادارے بھی ہو سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر اس کا کیا فیصلہ کیا ناظرین دیکھتے ہیں اس کو کیا بنے گا, کیونکہ جب کنٹمپٹ کی طرف معاملہ جائے گا تو وہ بھی ایک لیگل وے ہوگا حکومت کو ٹائم دینے کا, اور حکومت اس کیس کو اتنا لمبا چلا سکتی ہے کہ حکومت کے پاس حکومت کی مدت مکمل ہو جائے. جی بالکل ایسے ہی, کیونکہ اگلے کچھ دن میں وہاں پر جو ہے وہ سالانہ تعطیلات جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں وہ بھی آنے والی ہیں, اور اس کے فوراً بعد سپٹمبر میں جب پہنچیں گے تو جب چھٹیاں ختم ہوں گی اس کے بعد صرف 4 سے 5 دن ہوں گے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس, اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز سے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. تو لہٰذا یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھٹیاں نہ کریں اور باقاعدہ چھٹیوں کے دوران کام کرتے رہیں چیف جسٹس صاحب. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو وہ باقاعدہ کیس کی اہمیت کے پیش نظر وہ وہاں پر چھٹیاں لینے سے انکار کر دیں اور وہاں پر اس کو دیکھتے رہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا معاملہ کنٹمپٹ کی طرف جاتا ہے تو سزائیں ہوتی ہیں یا اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے. بہرحال 2 باتیں طے ہو گئیں کہ ایک تو یہ کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو رہا ہے, دوسری یہ کہ مذاکرات بھی نہیں ہو رہے. آگے کیا ہو رہا ہے وہ ہم آپ کو اگلی پروسیڈنگ کے بعد بتائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. رانا عاصم صاحب کو, راشد بھی کو, روشن پاکستان نیوز سے. چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.